जब से मौला मेरी जिंदगी हो गए, जब से मौला मेरी जिंदगी हो गए, संगे राहते मगर कीमती हो गए। जब से मौला मेरी जिंदगी हो गए, साथे मगर कीमती हो गए। काफिर कहा मुझे तुम मुसलमान हो, खूने सरवर से हम तो बरी हो गए। काफिर कहा मुझे तुम मुसलमान हो, खूने सरवर से हम तो बरी हो गए। एक सलवात ये भी देखिए 4 मिसरे नए हैं कि जहरा के दुश्मनों पे तबर्रा करेंगे हम, जहरा के दुश्मनों पे तबर्रा करेंगे हम, इनका इसी तरह से कबाड़ा करेंगे हम। जहरा के दुश्मनों पे तबर्रा करेंगे हम, इनका इसी तरह से कबाड़ा करेंगे हम। लानत का तीर इन पे चलाएंगे हर घड़ी, हमला इसी तरह से हमेशा करेंगे हम। लानत का तीर इन पे चलाएंगे हर घड़ी, हमला इसी तरह से हमेशा करेंगे हम। एक सलवात पढ़िए, एक सलवात और पढ़िए। देखिए कि कुछ भी ना नजर आएगा तनवीर से पहले, कुछ भी ना नजर आएगा तनवीर से पहले, कुरान न समझ पाओगे तफसीर से पहले। कुछ भी ना नजर आएगा तनवीर से पहले, कुरान न समझ पाओगे तफसीर से पहले। अनमोल हुआ आगे इसी फर्श अज़ा पर, बेमोल था आंसू में शब्बीर से पहले। अनमोल हुआ आगे इसी फर्श अज़ा पर, बेमोल था आंसू में शब्बीर से पहले। एक सलवात पढ़िए। ये भी देखिए साहिब जगह की सर तो मिला यजीद को बैत नहीं मिली, सर तो मिला यजीद को बैत नहीं मिली, आज तक यजीद की तुरबत नहीं मिली। सर तो मिला यजीद को बैत नहीं मिली, आज तक यजीद की तुरबत नहीं मिली। और कहता हूँ अब भी तुमसे कि मानो हुसैन को, महशर में ये ना कहना कि जन्नत नहीं मिली। कहता हूँ अब भी तुमसे कि मानो हुसैन को, कहता हूँ अब भी तुमसे कि मानो हुसैन को, महशर में ये ना कहना कि जन्नत नहीं मिली। एक सलवात पढ़िए, एक सलवात और जोरदार। देखिए साहिब 4 मिसरे भी हैं कि सारे जहां में देख लो रुसवा यजीद है, सारे जहां में देख लो रुसवा यजीद है, हर दिल पे चल रही है हुकूमत हुसैन की। सारे जहां में देख लो रुसवा यजीद है, हर दिल पे चल रही है हुकूमत हुसैन की। बिन मातमे शब्बीर के हम जी नहीं सकते, सांसों को हर घड़ी है जरूरत हुसैन की। बिन मातमे शब्बीर के हम जी नहीं सकते, बिन मातमे शब्बीर के हम जी नहीं सकते, सांसों को हर घड़ी है जरूरत हुसैन की। एक सलवात पढ़ी हो। देखिए कि बादे हुसैन बादे रसूल दीन के रहबर तो हैं अली, बादे रसूल दीन के रहबर तो हैं अली, यानी फजीलतों के समंदर तो हैं अली, यानी फजीलतों के समंदर तो हैं अली। कौसर से होकर जाता है जन्नत का रास्ता, अब क्या करोगे साकिए, कौसर तो है अली। कौसर से होके जाता है जन्नत का रास्ता, कौसर से होके जाता है जन्नत का रास्ता, अब क्या करोगे साकिए, कौसर तो है अली। जुल्फी बनारसी साहब नहीं ऊपर हमें कहाँ है यार, नहीं पढ़ आइए सलवात पढ़ दो। महफिल थी सैयद सज्जाद की महफिल खुदा के घर में मिसरा था, खैर मजलिस है मगर पढ़ दे रहे कलाम में। सलवात पढ़ते हैं, एक सलवात। क्या बताऊं
دوستوں میں کیا دل مضطر میں ہے، کیا بتاؤں دوستوں میں کیا دل مضطر میں ہے، محفل سجاد کی آج اس پیکر میں ہے، جشن سجاد حضی کی دھوم اس پیکر میں ہے، مٹ گئے دنیا سے بیعت مانگنے والوں کے نام، مٹ گئے دنیا سے بیعت مانگنے والوں کے نام، اے علی کے لال تیرا ذکر ہر ایک گھر میں ہے، ایک قیدی سے بھی تو بیعت نہ لے پایا یزید، ایک قیدی سے بھی تو بیعت نہ لے پایا یزید، بازوؤں میں تیری طاقت ہے نہ مال و زر میں ہے، یک زباں ہو کر سخنور، تضمین یہی تھی، یک زباں ہو کر سخنور آئے ہیں کہنے یہی، یک زباں ہو کر سخنور آئے ہیں کہنے یہی، سید سجاد کی محفل خدا کے گھر میں ہے کرم یہ سید سجاد کا شاکر کے ساتھ، ہے کرم یہ سید سجاد کا شاکر کے ساتھ، نام غم کا بھی لکھا مدح دفتر میں ہے، نام غم کا بھی لکھا مدح دفتر میں ہے، صلوات پڑھو۔ اور صلوات بچے محمد والے محمد امام زمانہ کی شان سے، زبان سے کہتے ہیں سب منتظر ہیں مہدی کے، نصاب زیست ہے میلا، جواب کیا دو گے، وہ لے کے آئیں گے تلوار حیدری جس دم، امام وقت کو اپنا حساب کیا دو گے، امام وقت کو اپنا حساب کیا دو گے، صلوات بھیجو۔
ولایت پر علی جو آپ کی اقرار کرتا ہے. ولایت پر علی جو آپ کی اقرار کرتا ہے. خدا ایسے ہی لوگوں کا تو بیڑا پار کرتا ہے. خدا ایسے ہی لوگوں کا تو بیڑا پار کرتا ہے. اگر حب علی اگر حب علی شامل نہیں تیری نمازوں میں تو سجدے جتنے بھی کرتا ہے سب بیکار کرتا ہے. تو سجدے جتنے بھی کرتا ہے سب بیکار کرتا ہے. علی اصغر کو ہنستا دیکھ بولا شام کا لشکر. صلوات. یاد تھا. علی اصغر کو ہنستا دیکھ بولا شام کا لشکر. یہ وہ بچہ ہے ہنستے کھیلتے جو وار کرتا ہے. یہ وہ بچہ ہے ہنستے کھیلتے جو وار کرتا ہے. اور منور کر لو اپنے دل کو آ کر مجلس شہ سے. یہی وہ ذکر ہے جو ذہن کو بیدار کرتا ہے. یہی وہ ذکر ہے جو ذہن کو بیدار کرتا ہے. اور کہا یہ غیظ میں عباس نے میں بھی ذرا دیکھوں ہے کس میں دم میرا کھینچا ہوا خط پار کرتا ہے. کس میں دم میرا کھینچا ہوا خط پار کرتا ہے. مقطع کا شعر آدھنا. ادھر اشعار کہتا ہوں وسد میں مدح مولا میں. ادھر اشعار کہتا ہوں اسد میں مدح مولا میں. ادھر رضوان میرا
جنت میں گھر تیار کرتا ہے، ادھر رضوان میرا جنت میں گھر. صلوات بھیجیے محمد. آئیے بات ساری صلوات پڑھیے محمد والے. حضور کہ در سے مولا کے جسے علم عطا ہوتا ہے، در سے مولا کے جسے علم عطا ہوتا ہے، اس کا تو رنگ زمانے سے جدا ہوتا ہے. در سے مولا کے جسے علم عطا ہوتا ہے، اس کا تو رنگ زمانے سے جدا ہوتا ہے. اور دوستو دل میں کبھی اپنے حسد مت رکھنا، ایسا انسان گرفتار بلا ہوتا ہے. دوستو دل میں کبھی اپنے حسد مت رکھنا، ایسا انسان گرفتار بلا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کہ کہنے دو دل کی بات شہ مشرقین سے، کہنے دو دل کی بات شہ مشرقین سے، یعنی نبی کی آل سے، زہرا کے چین سے. اور اس بات کو تو سارے بزرگوں نے ہے کہا، دل کو سکون ملتا ہے ذکر حسین سے. اس بات کو تو سارے بزرگوں نے ہے کہا، دل کو سکون ملتا ہے ذکر حسین سے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہ قرآن میں نہ ایسا قصیدہ کسی کا ہے، قرآن میں نہ ایسا قصیدہ کسی کا ہے جیسا نبی کا فاطمہ زہرا علی کا ہے، جیسا نبی کا فاطمہ زہرا علی کا ہے. اور دوش نبی پر ساقی کوثر کے ہیں قدم، یہ مرتبہ کہاں کسی پیرو ولی کا ہے. دوش نبی پہ ساقی کوثر کے ہیں قدم، یہ مرتبہ کہاں کسی پیرو ولی کا ہے. کہ ہے شہر علم پیمبر تو اس کا در ہے علی، ہے شہر علم پیمبر تو اس کا در ہے علی. ہر ایک راز مشیت سے باخبر ہے علی، ہر ایک راز مشیت سے باخبر ہے علی. اور یہ دیکھا سب کی نظر نے احد کے میدان میں، جدھر جدھر ہے پیمبر ادھر ادھر ہے. یہ دیکھا سب کی نظر نے احد کے میدان میں، جدھر جدھر ہے پیمبر ادھر ادھر ہے. محمد والے محمد کہ علی کے گود کا پالا سدا جرار ہوتا ہے، علی کے گود کا پالا سدا جرار ہوتا ہے، وہ لاکھوں دشمنوں میں گھر کے بھی کرار ہوتا ہے. علی کے گود کا پالا سدا جرار ہوتا ہے، وہ لاکھوں دشمنوں میں گھر کے بھی کرار ہوتا ہے. لرزتا ہے نہ ڈرتا ہے کبھی میدان میں دشمن سے، لرزتا ہے نہ ڈرتا ہے کبھی میدان میں دشمن سے. علم بردار کا بیٹا علم بردار ہوتا ہے، لرزتا ہے نہ ڈرتا ہے کبھی میدان میں دشمن سے، لرزتا ہے نہ ڈرتا ہے کبھی میدان میں دشمن سے. علم بردار کا بیٹا علم بردار ہوتا ہے. دیکھیے باپ کے اشارے سوات کی مجلس ہے، لہٰذا ہم چار مصرات کہنے کے باپ کا حوالے سے کہ غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ. غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ. یہ اپنے نام سے پہچان بھی کراتا ہے، ہر ایک مقام پہ عزت ہے باپ کا سایہ. ذکر علی میں غیر کے آنے کی بات کیا، سورج کو ایک چراغ دکھانے کی بات کیا.
بغض علی میں آپ کا چہرہ بدل دیا، الزام آئینے پہ لگانے کی بات کیا، الزام آئینے پہ لگانے کی بات کیا۔ نعرہ صلوات۔ ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پہ مسکرا کے چلتے ہیں، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ کہہ دو حور سے وہ رات آئی ہے، ساتھ لے کر نجات آئی ہے، جان دے دے حسین پر چل کر، تجھ کو لینے حیات آئی ہے، کہہ دو حور سے وہ رات آئی ہے۔ آئیے جناب قابل مناظر صاحب سے کی ممبر بتا سکتے ہیں۔ چاہیے سے دیکھیں کہ کیا بیاں فضیلت ہو آپ کی ابو طالب، کیا بیاں فضیلت ہو آپ کی ابو طالب، دین کے تو محسن ہیں آپ ہی ابو طالب، دین کے تو محسن ہیں آپ ہی ابو طالب، پرورش محمد کی رب نے ان کو سونپا ہے، کیا حسین کافر ہے واقعی ابو طالب، پرورش محمد کی رب نے ان کو سونپا ہے، کیا حسین کافر ہے واقعی ابو طالب۔ صلوات بھیجیں۔ یہ کتنے مسلک ہو گئے، کوئی کسی کا ہو گیا، کتنے مسلک ہو گئے کوئی کسی کا ہو گیا، جس نے سمجھا مرتبہ مولا کا شیعہ ہو گیا، جس نے سمجھا مرتبہ مولا کا شیعہ ہو گیا۔ ایک محمد نے ہمیں 12 محمد دے دیے، بغض حیدر میں تمہارا کتنا گھاٹا ہو گیا، ایک محمد نے ہمیں 12 محمد دے دیے، بغض حیدر میں تمہارا کتنا گھاٹا ہو گیا۔ صلوات بھیجیں۔ دوسری 4 مصرے باقر بھائی کہ علی کا عرش معلیٰ پہ انتخاب ہوا، علی کا عرش معلیٰ پہ انتخاب ہوا، زمین پہ دین کا کامل فقط نصاب ہوا، علی کا عرش معلیٰ پہ انتخاب ہوا، زمین پہ دین کا کامل فقط نصاب ہوا، ہزاروں سال مشقت تو انبیاء نے کیا، ہزاروں سال مشقت تو انبیاء نے کیا، خدا کا دین ولایت پہ کامیاب ہوا، ہزاروں سال مشقت تو انبیاء نے کیا، خدا کا دین ولایت پہ کامیاب ہوا۔ صلوات بھیجیں۔ تو دنیا کرے سوال مجھے اس کا غم نہیں، دنیا کرے سوال مجھے اس کا غم نہیں،
آلے نبی کا در کسی جنت سے کم نہیں، آلے نبی کا در کسی جنت سے کم نہیں، اپنا وجود ثانیہ زہرا کے نام ہے، فرش ادا نہیں تو سمجھ لو کہ ہم نہیں، اپنا وجود ثانیہ زہرا کے نام ہے، فرش ادا نہیں تو سمجھ لو کہ ہم نہیں۔ صلوات بھیجیے۔ چند سے سن لے قرآن کہ نبی کے جیسا کوئی خاندان تھوڑی ہے، نبی کے جیسا کوئی خاندان تھوڑی ہے، قرآن میں دیکھ لو میرا بیان تھوڑی ہے، قرآن میں دیکھ لو میرا بیان تھوڑی ہے۔ کہ علی کا ذکر عبادت ہے کہے گئے ہیں رسول، علی کا ذکر عبادت ہے کہے گئے ہیں رسول، یہ سر پھرو کی کوئی داستان تھوڑی ہے، علی کا ذکر عبادت ہے کہے گئے ہیں رسول، یہ سر پھرو کی کوئی داستان تھوڑی ہے۔ خدا کہے گا جہنم میں ڈال دو ان کو، یہاں پہ بغض و حسد کی دکان تھوڑی ہے، یہاں پہ بغض و حسد کی دکان تھوڑی ہے۔ اور غدیر خم میں بطور خاص دیکھیں کہ غدیر خم میں پیغمبر نے دے دیا ہم کو، غدیر خم میں پیغمبر نے دے دیا ہم کو، تمہارے واسطے پوری اذان تھوڑی ہے، غدیر خم میں پیغمبر نے دے دیا ہم کو، تمہارے واسطے پوری اذان تھوڑی ہے۔ رجب کی 13 نے آ کر یہی کہا کاوش علی کے جیسا کسی کا مکان تھوڑی ہے، رجب کی 13 نے آ کر یہی کہا کاوش علی کے جیسا کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ نعرے حیدری، لبیک یا حسین، نعرے سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور ميدان ارضه، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقین وقوله الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما۔ صلی حاضرین، گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر زوار حسین ابن مہدی حسین کی روح کو اصال فرما دے۔ اللہ
الناصرين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک صلوات پڑھ دیں. معزز حاضرین و بزرگان دین، وعزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابو الفضل العباس، مجلس شش ماہی ہے، اصال ثواب سے کے عنوان سے اس مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے. لہٰذا مناسبت کے پیش نظر قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا، اس آیت سے آپ سب واقف ہیں کہ والدین کے حوالے سے خدا نے جو حکم مسلمانوں کو دیا ہے اور قرآن کے ماننے والوں کو دیا ہے اور اپنی توحید کا اقرار کرنے والوں کو دیا ہے اور محمد کی رسالت کا اعلان کرنے والوں کو دیا ہے اور ولی کے علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو دیا ہے، وہ بالکل واضح لفظوں میں ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش، ابہامات، مبہم کوئی بات نہیں ہے. قبلہ تشریف فرمائے. بڑی جسارت کے ساتھ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں. آیت کا پہلا لفظ جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اگر اسی پہ گفتگو کیا جائے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تیرا رب فیصلہ کر چکا، تیرا رب فیصلہ کر چکا. وکیل صاحب بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھئے کہ کورٹ میں سنوائی تب تک ہوتی ہے جب تک فائل اوپن ہو، فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک کیس چل رہا ہو فیصلہ نہ ہو جائے. فیصلہ ہو جانے کے بعد اچھا لگے برا لگے ماننا ہے، آپ کو پسند ہو ناپسند ہو ماننا ہے، دل چاہے نہ چاہے مگر ماننا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے، تمہیں میرے آگے سر جھکانا ہے. اس کا مطلب خدا فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر ہمیں اس کے آگے جھکنا ہے تو یہ سر کہیں اور نہ جھکے، یہ سر کہیں اور نہ جھکے. پروردگارا اگر ہم تیرے بندے ہیں تو تیرے آگے جھکیں گے. کہا نہیں. دیکھیے اس کائنات میں پروردگار عالم نے، میں مقدمے میں ایک بحث کو کرنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہر کسی کی سرشت میں، ہر کسی کی طینت میں اپنا وجود رکھا ہے. خدا نے اپنا وجود سب جگہ رکھا ہے. اس سے فرق نہیں کرتا کہ انسان کس دین کا ماننے والا ہے. ایک جہت سے دیکھا جائے تو ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اسے سر جھکانا ہے، سب کو سر جھکانا ہے. خدا کے آگے جھکانا ہے کہ جانور کے آگے جھکانا ہے، خدا کے آگے جھکانا ہے کہ پتھر کے آگے جھکانا ہے، خدا کے آگے جھکانا ہے کہ حکومت کے آگے جھکانا ہے، خدا کے آگے جھکانا ہے کہ دولت کے آگے جھکانا ہے. یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے. تم جھکو گے کہاں، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے. یہ تو یقین مان لو کہ تمہیں سر جھکانا ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر عظمت آل محمد. مگر میرے عزیزوں میں ایک فقرہ تو یہاں پہ کہنا چاہوں گا. خدا نے کہا تمہیں تو اس کائنات میں آنے کے بعد سر جھکانا ہے. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں سر اپنا کہاں جھکانا ہے. جو میرے آگے سر جھکاتا ہے پھر وہ کہیں سر نہیں جھکاتا، اور جو میرے آگے سر نہیں جھکاتا وہ ہر جگہ سر جھکاتا ہے. تمہیں اپنا معبود کے آگے سر جھکانے کی اگر عادت پڑ جائے گی تو پھر کہیں تمہارا سر کٹ جائے گا، جھکے گا نہیں. توجہ رکھیے گا. والدین کے حوالے سے میں نے کہا مجلس سے ایک عنوان تک دھیرے دھیرے آپ کو وبالوالدین احسانا، اس عنوان کے بعد خدا نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جب بڑے ہو جائے نا، ولا تنہرہما، جھڑکو نہیں. ممکن ہے ٹھنڈ میں ٹھنڈ لگے مگر لحاف نہ اڑے. توجہ رکھیے گا، بڑی لطیف سے گفتگو خدا نے کری ہے. اگر ہم سمجھیں ممکن ہے ٹھنڈ میں ٹھنڈ لگے مگر ٹھنڈی چیزیں کھائیں تو جھڑکنا مت. خدا کو پسند نہیں ہے کوئی اپنے باپ کو جھڑک دے. یہ بات خدا کو ناگوار گزرتی ہے. قل لہما قولا کریما، اپنے باپ سے جب بھی بات کرو، اپنی ماں سے جب بھی بات کرو تو کریمانہ بات کرو. اچھا ان کی بات پہ اف نہ کہو، یہ سب کچھ ہے.
دیکھیے والدین کا ہماری زندگی میں رول کتنا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ تو ایک والد کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں تھوڑا سا والدہ کے حوالے سے 2-3 بات کر دوں کہ ہماری زندگی پر اور ہمارے کردار پر اگر کسی ذات کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے تو وہ ہے ہمارے والدین. توجہ رکھیے گا، اور اسی عنوان سے گفتگو ہونی ہے. سب سے زیادہ اگر کسی ذات کا ہمارے کردار پر کوئی اثر ہے تو ہمارے والدین ہیں، میری ماں اور میرے باپ ہیں. توجہ رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اس کائنات میں آنے کے بعد اپنے والدین کا عکس ہوا کرتا ہے. عکاسی اس کے والدین کے کردار کی ہوتی ہے. اب میں اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ جو بچہ اس کائنات میں آنے کے بعد 1 دن کا ہے یا 2 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ بے چین ہے. اس کی بے چینی دور کرنا چاہتے ہو تو ماں کے بائیں جانب سلاؤ. ڈاکٹر آپ پوچھیں جا کے ڈاکٹر سے، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں بچے کو مستحب بھی شریعت نے قرار دیا ہے ماں بچے کو اپنی بائیں جانب سلائے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بچہ 9 مہینے تک جس دل کی دھڑکن سے مانوس ہوتا ہے وہ ماں کی ہوتی ہے. کاش میرا فقرہ واضح رہے. بچہ 9 مہینے تک شکم مادر میں جس دھڑکن سے مانوس ہوتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد جب اسے ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ دھڑکن سنائی نہیں دیتی. جو نطفے میں روح پڑھنے کے بعد دھڑکن سب سے پہلے سنی تھی وہ دھڑکن سنائی نہیں دیتی. تو وہ بلکتا بھی ہے، وہ تڑپتا بھی ہے، وہ روتا بھی ہے، مگر ماں نے آگوش میں لیا، جہاں سینے سے اور کلیجے سے لگایا بچے کو آرام مل گیا. یہ بچہ کون ہے کہ جو اچھائی برائی نہیں سمجھتا مگر ماں سمجھتا ہے. یہ بچہ وہ ہے جو نہ اچھائی سمجھتا ہے نہ برائی سمجھتا ہے مگر ماں کو سمجھتا ہے. جو نہ روزہ سمجھتا ہے نہ نماز سمجھتا ہے مگر ماں کو سمجھتا ہے. جو نہ نیکی سمجھتا ہے نہ بدی سمجھتا ہے مگر ماں کو سمجھتا ہے. اب میرے عزیزوں کیوں ماں کو سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ کردار پاک ہوتا ہے، وجود معصوم ہوتا ہے. جتنا وجود پاک ہوتا چلا جائے گا اتنا والدین کا احترام بڑھتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت. توجہ رکھیے گا میرا جی. یہ بچہ جو شکم مادر سے اس کائنات میں آتا ہے شریعت نے کہا مستحب ہے، ڈاکٹر نے کہا ماں کے بائیں جانب سلاؤ. کیوں؟ کہ یہ آپ کے دل کی دھڑکن سے مانوس ہے. یہ اپنے باپ کو دیکھ نہیں پاتا مگر ماں کو سمجھ لیتا ہے. یہ ماں کو سمجھنے والا بچہ 1 دن کا جب یہ 22 سال کا ہوتا ہے تو کیوں بھول جاتا ہے یہ میری ماں ہے؟ توجہ رکھیے گا. جو بچہ 1 دن کا جانتا ہے کہ یہ جو مجھے کلیجے سے لگائے ہیں یہی میرے لیے رحمت ہے، یہ جو میرے لیے نان و نفقے کا اہتمام کر رہا ہے یہی میرا شفیق ہے. کہ اس لیے کہ جیسے جیسے یہ نونہال درخت، یہ چھوٹا سا پودا تناور درخت بنتا چلا جاتا ہے اس کا وجود آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، اس کا وجود آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے لیکن بات پہنچانا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اچانک منبر پہ یہ بات یاد آ گئی. مجھے نہیں پتا میں نے اس مجمع میں یہ بات کب بیان کی ہے کہ نہیں بیان کی ہے، لیکن بہرحال بالکل عنوان کے حوالے سے مجھے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی. ایک شخص تھا، عیسائی تھا، جوان تھا، عیسائی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو اسلام کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہے کہ دیکھیں کہ اسلام میں خامیاں کیا ہیں، وہ آخر میں قلم توڑ کے مسلمان ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. تو وہ جب اسلام کو اس نے جاننا شروع کیا، اسلام کو، اسلامی ممالک کو نہیں، اسلام کو، اسلامی ممالک کو نہیں، اسلام کو، جب اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو مسلمانوں کے چھٹے امام کے زمانے کی بات ہے، وہ مسلمان ہو گیا. اب جب مسلمان ہو گیا تو مومن ہو گیا. مومن ہو گیا تو ایک مرتبہ ماں عیسائی ہے،
یہ مومن ہے, اس نے ارادہ کیا کہ مجھے اپنے مولا سے ملنا ہے. اپنے امام کے ملاقات اور زیارت کے ارادے سے یہ نکلا. نکلنے کے بعد حج کے موسم میں مدینے آیا. مولا سے ملاقات ہوئی. جب مولا سے ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ مولا نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد چونکہ وجود طیب و طاہر تھا, لہٰذا امام نے اپنے سینے سے لگا. سینے سے لگانے کے بعد اس نے ایک سوال کیا, توجہ رکھیے گا. اس جوان نے ایک سوال کیا. جوان کون ہے؟ کا مومن. ماں کون ہے؟ کرسچن, عیسائی, مسیحی. اس جوان نے ایک سوال کیا, مولا یہ بتائیے میری ماں میری ہم مسلک تو نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ اپنے ماں کا کہنا مانوں, اپنے ماں کے ساتھ گھر میں رہوں, اپنے ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ تو امام نے ایک سوال کیا, یہ بتاؤ تمہاری ماں جس مکان میں رہتی ہے وہ غصبی ہے؟ کہا نہیں, ہمارا اپنا ہے, کسی کا چھینا ہوا نہیں ہے. کہا تمہاری ماں جو کھاتی ہے وہ حرام ہے؟ جو پیتی ہے مشروب وہ حرام ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے؟ کہا نہیں, خدا کا شکر ہے مسیحی ہونے کے باوجود بھی کسی حرام کا ہمارے وہاں کوئی دخل نہیں ہے. کہ پھر کیا اشکال ہے ماں کے ساتھ زندگی گزارنے میں؟ ہاں, اب تک جتنی ماں کی خدمت کرتے تھے نا, اب پلٹ کے جانا تو خدمت بڑھا دینا. توجہ رکھیے گا, اب تک جو خدمت کرتے تھے اب پلٹ کے جانا تو خدمت بڑھا دینا. کہ مولا میں بڑی خدمت کرتا تھا. کہ نہیں, خدمت بڑھا دینا تاکہ ماں کو سمجھ میں آ جائے کہ مریم کے بیٹے کے ماننے والے اور ہیں, زہرا کے بیٹے کے ماننے والے اور ہیں. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد میں. توجہ رکھیے گا, اب خدمت بڑھا دینا. اور ہاں, یہاں سے جاؤ, جب جانے لگو گے تو میں مکے میں میدان عرفات میں تم سے ملاقات کروں گا. وہ حج کے لیے آیا, میں بڑی مختصر کر کے روایت بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک منزل تک آپ کو لے کے آنا ہے. وہ عرفات کے میدان میں آیا, امام کو دور سے دیکھا, گویا شمع امامت روشن ہے, پروانہ امامت کے ارد گرد جمع ہے. دور سے امام کو دیکھا, سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, مسکراتے ہوئے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا جاؤ, میرا حکم وہی ہے جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا. اب یہ پلٹ کے آیا. آنے کے بعد ماں کی خدمت کرتا تھا, مگر جہاں رات میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ پیر دباتا تھا 2 گھنٹہ دبانے لگا. اب جو ماں کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھتا تھا 2 گھنٹہ بیٹھنے لگا. اب جو دوا 2 ٹائم دیتا تھا وہ 3 ٹائم دینے لگا. اب ماں کی احوال پرسی جو 24 گھنٹے میں 1 بار کرتا تھا وہ 3 بار کرنے لگا. ماں نے کردار میں تبدیلی دیکھی. کہ بیٹا یہ بتاؤ, میں تمہارے کردار میں بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہوں, پہلے سے تم بدل گئے ہو. کہ ہاں ماں, اب میں مسیحی نہیں رہا, اب میں دین محمد پہ آ گیا ہوں, اب میں دین خدا پہ آ گیا ہوں, اب میں محمد کے نائب کا ماننے والا ہوں. کہ کون سا دین جو تم نے اختیار کر لیا مجھے بتاؤ. ایک مرتبہ وہ بتاتا ہے, امام کے صفات بتاتا ہے, چھٹے امام کے صفات بتاتا ہے کہ یہ کسی امام کے صفت نہیں, یہ تو نبیوں کے صفت ہے. کاش میرا فقرہ واضح رہے, یہ کسی اور کی صفت نہیں, یہ تو انبیاء بنی اسرائیل کے صفت ہے. اب سمجھ میں آیا, اگر عیسائی بھی سلیقے سے غور کر لے تو اسے امام میں نبوت کے صفات نظر آتے ہیں. کہ یہ تو نبیوں کے صفات ہے. کہ ایک مرتبہ ہاں یہ نبی نہیں ہے مگر ہاں آخری نبی کے جانشین ہے, چھٹے جانشین ہے. کہ اچھا جس دین پہ تم ہو مجھے اس دین کی تلقین کرو. اب اس نے اپنے ماں کو اسلام بتانا شروع کیا. ایک دن نماز پڑھا تھا, نماز ظہرین. رات میں آیا کہ ماں نماز مغربین پڑھو. ماں نے نماز مغربین پڑھا. ایک دن کی مسلمان ہوئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا. مگر جب انتقال ہوا تو اس کی ماں نے اس سے قیامت خیز جملہ کہا, بیٹا اب تم جس دین پہ ہو میں مطمئن ہوں, اب جس طریقے پہ تم ہو میں مطمئن ہوں, اب جس آئین کے تم ماننے والے ہو میں مطمئن ہوں. عزادارو, ہم نے توجہ کی کہ نہیں کی, ایک دفعہ ایک امام کے ساتھ بیٹھ کے آیا تھا. ایک دفعہ ایک امام کے ساتھ بیٹھ کے آیا تھا. والد اور والدہ کی خدمت میں اضافہ ہو گیا, ماں کی خدمت میں اضافہ ہو گیا, ماں کی اطاعت میں اضافہ ہو گیا. ہمارا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے کہ ہم فرش عزا بچھاتے ہیں تو ایک معصوم نہیں 14 کے 14 آتے ہیں.
ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب فرش عزا بچھاتے ہیں ایک نہیں 14 کے 14 معصوم آتے ہیں اور ہم 14 معصوموں کے ساتھ تقریباً ہفتے میں ایک بار تو ضرور بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے پلٹ کر اپنے گھر جاتے ہیں. فیصلہ میں کروں آپ کریں, اپنے گھر جا کے کریں. اگر مجلس سے لوٹنے کے بعد والدین کے احترام میں زیادتی نہیں ہوئی اور اضافہ نہیں ہوا تو مجلس سے حصہ لے کے آئے ہو, تبرک لے کے نہیں آئے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. اللہم صلی مجلس سے حصہ لے کے لوٹنا الگ ہے, تبرک لے کے لوٹنا الگ ہے. اگر والدین کے احترام میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو مجھے غور کرنا چاہیے, میں غور کروں کہ مجلس سے کیا لے کے لوٹا ہوں. کوشش کرو تبرک لے کے لوٹو, توجہ رہے. والدین, آپ کو معلوم ہے بچہ اپنے ماں کے شکم میں اس کے کردار پر سب سے زیادہ اثر جس ذات کا ہوتا ہے اسے ماں کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ماں کے شکم میں 270 دن رہتا ہے. 270 دن تقریباً یہ بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے. یہ وہی احساسات لیتا ہے اور اخذ کرتا ہے جو اس کے ماں کے ہوتے ہیں. یہ پورا ایک عنوان ہے قسم خدا کی کہ ماں کا بچے کی تربیت پہ کیا اثر پڑتا ہے, مگر میں ایک فقرے میں پورا وجود اور پوری تحقیق سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے نظروں کے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے یہ مجلسوں میں شرکت کرنے والا مجمع بیٹھا ہے اور اشاروں میں پہنچ جائے گا. ایک نقطے میں بات سمیٹ کے فقرہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا ایک بچے کے کردار پہ کیا اثر پڑتا ہے. بچہ سعید بنے چاہے شقی بنے, بچہ سعادت مند بنے چاہے شکاوت مند بنے, کیا اثر ہوتا ہے بچے کا ماں کا بچے کے کردار پر. اگر پوچھنا ہے تو حسین سے پوچھو, اگر پوچھنا ہے تو حسین سے پوچھو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو حسین کے مد مقابل سب سے پہلے آیا ہے وہ عمر سعد نہیں ہے, تو کہے مگر بے چین ہے. امام حسین نے اس کی علت بتائی ہے. جب صبح عاشور حر حسین سے ملا, امام حسین نے ایک فقرہ کہا قیامت خیز. حر کو سینے سے لگا کے کہا یا اخی انتا حر, یہیں تک بیان کیا جاتا ہے. اگلا فقرہ امام کا ہے کما سمت کا ام کا حرہ. توجہ رکھیے گا, ماں اور بچہ, ماں کا کردار بچے پہ اثر گزار کتنا ہوتا ہے. امام نے یزید کے لشکر سے آئے ہوئے سردار کو سینے سے لگا کے کہا ہے حر نہ کہیے, یزید کے لشکر کے سردار کو سینے سے لگا کے کہا ہے یا اخی انت حر, اے میرے بھائی تم حر ہو, آزاد ہو. کما سمت کا ام کا حرہ, جیسا کہ تیری ماں نے تجھے آزاد پیدا کیا تھا. امام نے بتا دیا کہ اگر ماں نیک ہونا تو بندہ یزید کے لشکر میں رہ کے بھی حر رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت یا اخی انت حر کما سمت کا ام کا حرہ, اے میرا بھائی تم حر ہو. پورا میں نے کہا ایک عنوان ہے مگر فقرے میں سمیٹ دیا میں نے. تم حر ہو کما سمت کا ام کا حرہ, جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے. امام نے اس کے حر ہونے کی نسبت ماں سے دی ہے. تیری ماں کا کمال ہے کہ تو حر ہے, تیری ماں کا کمال ہے. کیا مطلب؟ معاشرہ ہمارے اوپر وہ تاثیر اثر گزار نہیں ہوتا, اتنا اثر گزار نہیں ہوتا جتنا والدین ہوتے ہیں. کاش میرا فقرہ واضح رہے.
والدین جتنا ہمارے کردار پہ اثر گزار والدین کا کردار ہے، معاشرہ نہیں ہے۔ اب بچوں کو یہ تانا نہ دیا جائے ماحول خراب ہے، اب بچوں سے یہ نہ کہا جائے معاشرہ بگڑ رہا ہے، بلکہ ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری غذا پاک ہو گئی بچے کا کردار پاک ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد، توجہ رکھیے گا، ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد۔ والدین کا اثر سب سے زیادہ ہمارے وجود پہ، ہمارے کردار پہ جو شے اثر گزار ہوتی ہے وہ خود ہمارے والدین ہیں۔ اب میں ایک علم عرفان میں یہ ملتا ہے واقعہ، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، استاد انصاریان نے بیان کیا اسے۔ نام عبدالسلام، جوان ہے، کام کہاں کر رہا ہے؟ انار کے باغ میں۔ پھر میں نے کہا کہ میں پورا عنوان سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں۔ نام ہے، استغفر اللہ، نام ہے عبداللہ مبارک، نام ہے عبداللہ مبارک، جوان ہے، نوعمر ہے۔ یہ خدمت کہاں کر رہا ہے؟ ایک باغ میں، انار کا باغ ہے۔ تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آج جو ہمارے شہروں میں جو پیسے والے ہیں تو وہ اپنا ایک گارڈن بناتے ہیں بھائی، اور ویکینڈس میں آتے ہیں تو وہاں جو مالی ہوتے ہیں انہیں سے پوچھتے ہیں کہاں کون سے پیڑ میں کون سا پھل لگا ہے۔ تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے ایک روایت۔ تو وہ جب پہنچے عبداللہ مبارک کے پاس، کہا کہ انار کا باغ ہے ہمارا، کہاں؟ کوئی میٹھا انار لے کے آؤ۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں، کوئی میٹھا انار لے کے آؤ۔ وہ ایک انار لے کے آئے، بڑا ادب سے اسے کاٹ واٹ کے مالک کے سامنے پیش کیا، کھایا تو منہ خراب، اتنا کھٹا انار، دیکھنے میں لال تھا، اچھا تھا سب کچھ، تو وہ لال وال دیکھ کے لے کے آئے کاٹ کے، تو جب مالک نے کھایا تو بالکل کھٹا۔ مالک نے کہا کیا کر رہا عبداللہ مبارک؟ میں یہاں آیا تھا کہ اپنے ذائقے کو بہتر کروں اور تم نے بدتر کر دیا، جاؤ کوئی بہتر انار لے کر آؤ۔ اب بڑی کوشش کی عبداللہ مبارک نے، تلاش کرتے رہے اور تلاش کرتے کرتے پھر ایک انار لے کے آئے، پھر دیکھا کاٹا بالکل سرخ لال بہترین آبدار، اسے کاٹا، کاٹ کے دیا تو وہ معاملہ بد سے بدترین ہو گیا۔ وہ کم کھٹا تھا، یہ زیادہ کھٹا تھا، وہ معاملہ ذائقے کا وہ بد سے بدترین ہو گیا۔ کہیں گے کیا کام کر رہا عبداللہ مبارک؟ کہ مالک میں تو دیکھ رہا ہوں وہ لال ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، توجہ رکھیے گا، خوبصورت ہے، دیکھنے میں آبدار ہے، میٹھا لگ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہر انسان جیسا دکھنے والا انسان نہیں ہوتا، ہر انسان جیسے دکھنے والی شے انسان نہیں ہوتی۔ جب اس کو آزمایا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وجود اور کردار میٹھا ہے کہ ترش ہے۔ جب اس کی آزمائش ہوتی ہے تب کردار کا جوہر کھلتا ہے کہ وجود میں شیرنی پائی جاتی ہے کہ ترشی پائی جاتی ہے۔ عبداللہ مبارک، میرا عزیزو، بس میں ایک نتیجے تک آپ ذہنوں کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ مبارک کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے زبان کے ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے آیا تھا، تم نے بد کیا، پھر بدترین کر دیا۔ ایک مرتبہ اپنی مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہتا ہے معاف کریے گا، ہمارا اور آپ کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ باغ کی نگہبانی کا ہوا تھا۔ ہمارا اور آپ کا جو معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ، وہ باغ کی نگہبانی کا ہوا تھا، باغ کھوری کا نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا میں آپ کی ملکیت کا نگہبان ہوں، میں باغ خور نہیں ہوں۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کون سا پھل میٹھا ہے کون سا پھل ترش ہے۔ ایک مرتبہ سمجھ میں آیا، اگر ماں نیک ہو تو ملکیت ملنے کے بعد بھی باغ خوری نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد۔ اگر والدین بہتر ہو تو باغ کی ملکیت ملنے کے بعد بھی باغ نہیں کھایا جاتا۔ صاحب کا ہمارا اور آپ کا معاہدہ جو تھا وہ باغ کی حفاظت کا تھا۔ یہ بچے کے اندر اتنی صلاحیت کیوں ہے
کیا اس لیے کہ ماں نے تربیت ایسی کری ہے، ماں نے تربیت ایسی کری ہے کہ اسے یقین ہے اپنی تربیت پہ. بس میں ایک نتیجے تک آپ کے ذہنوں کو لے کر آؤں اور میری گفتگو تمام ہے. پھر آپ اپنے مکتب کے، ہم کہتا ہوں اہل بیت تک نہ جائیے، آپ تھک جائیے گا. آپ علماء کو پڑھیے، علماء کی تاریخ پڑھیے اور وہی سے عبرت لینے کی کوشش کریے. اہل بیت تک جانے میں تھک جائیے گا. آپ کے مکتب کا ایک بہت بڑا پھر نام میں بتا رہا ہوں، عطا اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا. شیخ جعفر، یہ آپ کے آگرہ والے نہیں، یہ نہیں، شیخ جعفر کاشف الغطا یہ سید تھے. یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ تھوڑا سا میں کردار کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلے شوستر کے رہنے والے یہ بھی تھے، شہید شالس یہ بھی شوستر کے تھے، یہ بھی شوستر کے تھے. ایک مرتبہ شیخ جعفر کاشف الغطا یہ آیت اللہ تھے، رکومات شریعہ جسے آپ خمس کہتے ہیں وہ ان کے پاس آتا تھا. سہم امام اور سہم سادات دو ہی حق ہوتا ہے، سید کا حق ہوتا ہے اور امام کا حق ہوتا ہے. تو سیدوں کا سہم سادات ان کے پاس پہنچا. ذمہ دار عالم وہ ہوتا ہے جو جلدی سے بانٹ دیتا ہے. توجہ رکھیے گا. اور جیسے ہی آیا فوراً تقسیم کر دیا. تو ہمارے مکتب کے ذمہ دار علماء میں سے ایک عالم یہ تھے، شیخ جعفر کاشف الغطا. شور ہوا کہ جو ہے آغا کے پاس سہم سادات، انہوں نے کہا کہ جو ہے، اور میری نظر میں جو ہے انہوں نے پہنچا دیا، اگر کوئی لینا چاہے تو کچھ رقم بچی ہے، جو لوگ آئے انہوں نے دے دیا. مغرب کی یا ظہر کی نماز یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہو کے. ایک سید آیا جوان، میں کردار پیش کر رہا ہوں، پھر ان کی ماں کا فقرہ پیش کروں گا کہ ان کی ماں نے ان کے لیے کیا کہا تھا. کردار کی ایک جھلک دیکھیں پہلے. میرے اندر تو نہیں ہے بھائی، مجھے بہتر بننے کی مجھے کوشش کرنی چاہیے. وہ مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز ختم ہو گئی. ایک جوان سید آیا، اس نے آنے کے بعد بڑے بدتمیزی کے لہجے میں، بڑے ترش اور تند لہجے میں ان سے کہا کہ آغا میرا حق مجھے دے دو، یعنی سہم سادات. کہا کہ میں نے تقسیم کر دیا. کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو میرا حق چاہیے. انہوں نے کہا اگر مجھے میرے پاس میرا خمس کا یہ رقم بھی ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا. تمام ہوگی، پھر کبھی آئے گی تو میں تمہیں دے دوں گا، سب سے پہلے تمہیں دے دوں گا. اس کا اصرار بڑھتا رہا، ان کا انکار بڑھتا رہا. مسجد کے مصلیان تمام کھڑے ہیں، ابھی کوئی اپنی مصلی سے ہلا نہیں ہے. پورا مسجد کا مجمع اپنی جگہ جمع ہوا ہے. وہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے دے دو. یہ کہہ رہے ہیں بچا ہی نہیں ہے، دوں کہاں سے، ہو تو دوں. جب یہ تکرار بڑھتی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ پہ پھینک دیا. یہ بزرگ تھے. اب آپ سوچیے آپ کی مسجد میں اگر امام کے ساتھ ایسی حرکت کر دی جائے تو مجمع کے اندر تو وہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ ابھرنے لگے. انہوں نے سب کو روکا اور ایک فقرہ کہا. جس کسی کے اندر، یہ پورے مسجد میں اشارہ کر کے انہوں نے کہا، جس کسی کے اندر اس شیخ کے سفید داڑھیوں کا تھوڑا سا بھی احترام ہے تو وہ اس جوان کی مدد کرتے ہیں. یہ آپ نے کردار کا عکس دیکھا. ہمارے اوپر کوڑا پھینکو، ہم راستہ نہیں بدلیں گے، تمہارا کردار بدلیں گے. توجہ رکھیے گا. یہ کردار کا عکس دیکھا آپ نے، تھوک دیا چہرے پہ. انہوں نے کہا جس بھی کسی کے اندر میرے سفید داڑھیوں کا تھوڑا سا احترام پایا جاتا ہے وہ اس جوان کی مدد کر دے. تھوڑا تھوڑا لوگوں نے اپنی جیب سے نکالا. ایک اچھی خاصی رقم ہوئی، اس جوان کے حوالے کر کے ایک فقرہ کہا اب کی بار اتنے پہ گزارا کر لو، انشاءاللہ تعالی آئندہ اگر میرے پاس رکومات شریعہ آئی تو سب سے پہلے میں تمہیں تمہارا حق دے دوں گا. یہ ہے کردار. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر. سب سے پہلے میں تمہیں تمہارا حق دے دوں گا. اب ایسا کردار کسی کے بچے کا ہو جائے، والدین کو خوش کتنا ہونا چاہیے. بس میری گفتگو تمام ہو گئی. والدین ایسے کردار پر راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
ان کی ماں سے پوچھا گیا آپ کا بیٹا ایسا بن گیا، آپ اس کے کردار سے راضی ہیں کہ نہیں؟ کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ ان کی ماں نے کہا کہ میں ان کے کردار سے راضی نہیں ہوں۔ راضی بائن مانا کہ ناراض نہیں، میری توقع، میری امید، میری ایکسپیکٹیشن اس سے کہیں زیادہ تھی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے جتنی طہارت کے ساتھ ان کو دودھ پلایا تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ جعفر صادق کا عکس بنے گا، مگر یہ جعفر شوستر بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پر۔ یہ عکس جعفر صادق ہوگا۔ واقعاً اگر والدین نے ویسی تربیت کری ہے جو حق کی تربیت ہے، ممکن نہیں ہے بچہ والدین کا نافرمان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا کردار، امام حسین نے اپنے 72 انصار کی ضمانت لی تھی، کہا تھا تم میرے ساتھ اتنے عالم مشقت میں بھی، مصیبت میں بھی اس لیے کھڑے ہو کہ تم سب کا باطن پاک ہے، باطن طیب و طاہر ہے، تمہاری مائیں نیک ہے۔ اچھا اگر ماں نیک ہو، پانی ملے نہ ملے مگر حسین کو نہیں چھوڑا جاتا، کھانا ملے نہ ملے مگر حسین کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے ساتھ انسان تب تک رہتا ہے جب تک وجود پاک رہے، باطن پاک رہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہے یہی کربلا کے میدان میں 72 انصار کتنی، 105 سے زیادہ تعداد نہیں ملتی۔ سید العلماء نے بھی جو تعداد نقل کی ہے مشہور 72 ہے، 105 سے زیادہ تعداد نہیں ملتی، لیکن یہ تھوڑے سے افراد، اور ان تھوڑے سے میں بھی کون ہے؟ کوئی 80 سے 90 برس کا مسلم ابن اوسجہ ہے، تو کوئی 6 مہینے کا علی اصغر ہے، کوئی 13 برس کا قاسم ہے۔ مگر اگر ایک آئینہ رکھا جائے جسے آئینہ حسینیت کہتے ہیں، تو سب کے کردار میں وہی عکس نظر آئے گا۔ سوال کسی اور سے ہوگا، جواب کوئی اور دے گا۔ سوال قاسم سے ہوگا، قاسم موت کیسی ہے؟ جواب ننھا علی اصغر دے گا، بابا میں تو موت کا ذائقہ چکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء۔ ایک فقرہ میں اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ آج ہماری یہ تعداد جتنی بھی شیعوں کی اس کائنات میں پھیلی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے امام نے آپ کو یاد نہیں کیا ہے۔ ہمارے مولا نے تو ہمیں کربلا میں یاد کیا، وہ الگ سی بات کہ قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا تو یاد نہیں کیا، وہ ایک الگ سا مرحلہ ہے کہ قاسم کے لاشوں کو ٹکڑوں کو اٹھایا تھا تو حسین نے یاد نہیں کیا۔ البتہ قاسم کے لاش پہ جب حسین پہنچے تو تڑپ کے کہا، اے میرے لال، اے میرے بھتیجے مجھے معاف کر دینا، چچا کو پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ حسین جھکتے تھے، لاشے کا ٹکڑا اٹھا کے ایک کپڑے میں گٹھری بنا کے لے کے آئے حسین۔ ہاں ہاں آزادارو، امام حسین نے ہمیں یاد کیا مگر اس وقت یاد نہیں کیا جب کربلا کے بن میں، کربلا کے مقتل میں حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایسا جوان جسے 18 برس، جس طرح علی نے عباس کو مانگا تھا، حسین نے علی اکبر کو مانگا تھا، اللہ اللہ، ایسا کڑیل جوان جس کو اٹھانے کے بعد در خیمہ پہ لانے کے بعد جب رکھا تو لیلا کہکمے کے دروازے سے ٹکرا رہی ہے، اما فضا میرا ہاتھ پکڑ لو، اکبر کی شہادت کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن حسین نے کہا یہ غم میں اکیلے برداشت کروں گا، میں نے اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ کتنا زخیم اور کتنا شدید صدمہ تھا۔ ہاں ہاں آزادارو، ایک فقرہ میں پھر کہتا ہوں، اہل عزا کے رونے کے لیے کافی ہے۔ ان بازوؤں کا وزن محسوس کرو جس کو اٹھانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی، ان بازوؤں کا وزن محسوس کرے زمانہ جنہیں اٹھانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی مگر اکیلے اٹھا کے لے کے آئے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا وہ مظلومیت کی کون سی انتہا تھی، مجھے نہیں پتا وہ مظلومیت کی کون سی انتہا تھی کہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے بچے کو قتل ہوتا دیکھ اب حسین سے رہ نہ گیا، اب اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقا لطفل فابوا یرحمونی۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے، اب
अपने मौला को देखते कैसे तड़प तड़प के पानी, अपने बच्चे के लिए कैसे तड़प तड़प के पानी मांग रहा था तेरा इमाम, मगर तेरे इमाम को पानी न दिया गया। ये वो मकाम था कि हुसैन ने हमें याद किया, ऐ मेरे शियो काश तुम होते, ऐ मेरे शियो काश तुम होते वो 6 महीने का बच्चा जिसे रात भर रबाब अपनी आगोश में लेने के बाद तलकीन करती रही, ऐ मेरे लाल अकबर चल के जाएंगे, ऐ मेरे लाल कासिम चल के जाएंगे, ऐ मेरे लाल ओनो मोहम्मद चल के जाएंगे, ज़ैनब तो ज़हरा से सुरखरू हो जाएंगी, फरवा तो ज़हरा से सुरखरू हो जाएंगी, लैला तो ज़हरा से सुरखरू हो जाएंगी। तेरी ये माँ रबाब तेरी दादी को क्या मुंह दिखाएगी? ऐ मेरे लाल अली असगर क्या तुम मुझे सुरखरू ना करोगे? अजब नहीं ज़बाने बेजुबानी में इस छोटे से बच्चे ने कहा अम्मा अम्मा याद रखना अकबर अपनी जान कुर्बान करेंगे, और मोहम्मद अपनी जान कुर्बान करेंगे, कासिम अपनी जान कुर्बान करेंगे, मगर मैं बाबा के तब काम आऊंगा जब मेरा बाबा इतना अकेला होगा कि सदा बुलंद करेगा अरे मैं तो अपने बाबा के तब काम आऊंगा जब कोई ना होगा, जब कोई ना होगा। मेरा बाबा अपने तन्हाई का मरसिया पढ़ेगा, हलमिन मोइन इन योइनो ना, कोई है जो आके हुसैन की मदद कर दे। अल्लाह अल्लाह काश यही वजह रही हो, शायद यही वजह रही हो कि ये सदमा अली असगर हुसैन के सीने पे या हुसैन के वजूद पे इतना गिरा गुजरा कि जो अकबर का लाशा ना उठाने की ताकत रखने वाला भी जब उठा के चला तो पीछे नहीं हटा, मगर ये 6 महीने का लाशा उठाए हुसैन आगे बढ़ते रहे, पीछे हटते रहे, सदा बुलंद करते रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदम बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदम बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबूहा व बअलुहा व बनूहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगारा हमारी इस कलील इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। परवरदिगारा हम दुआ गो हैं हमारे इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे इन किरदार से हमारे मासूमीन को राज़ी फरमा। परवरदिगारा इस मजलिस से अबा अब्दुल्लाह हुसैन के सदक़े में हम सबको वालिदैन की इताअत करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। परवरदिगारा जिन मरहूम के लिए इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है उनके दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा। परवरदिगारा उनकी कब्र को रोशन फरमा। परवरदिगारा उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सबको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा हम दुआ गो हैं ज़ालिमीन जिस भी रंगो नस्लो शक्ल में पाए जाते हों सबको माजूल और निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा मज़लूमीन जिस भी रंगो नस्ल में पाए जाते हों जुमला मज़लूमीन की हिमायत फरमा। परवरदिगारा उलमाए आलाम आयात एज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा, उन्हें दुश्मनान के शर से महफूज फरमा। परवरदिगारा हमारी सबसे कीमती दुआ यही है यूसुफ़ ज़हरा फ़र्ज़ंद ज़हरा मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा और हम सब को उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फिर आपसे एक मरतबा गुजारिश करूँगा कि एक सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम डॉक्टर ज़व्वार हुसैन इब्ने मेहदी हुसैन की रूह को इसाल फरमा दूँगा। या हुसैन या हुसैन
या हुसैन अंजुमन में अंदर आके मातम करें या हुसैन या हुसैन बेआबता हल्कों में सरवर के लिए खंजरे बेआबता हल्कों में सरवर के लिए नैज़ा अकबर के खातिर तीर असगर के लिए नैज़ा अकबर के खातिर तीर असगर के लिए खंजरे बेआबता हल्कों में सरवर के लिए एक तरफ बानो बुका करती थी ज़ैनब एक तरफ बानो बुका करती थी ज़ैनब एक तरफ एक अकबर के लिए और एक असगर के लिए एक अकबर के लिए और एक असगर के लिए कहते थे मुस्लिम के बच्चे बेच ले बाजार में कहते थे मुस्लिम के बच्चे बेच ले बाजार में बदल क्यों करता है जालिम मुझको तो जर के लिए बदल क्यों करता है जालिम तुझको तो जर के लिए इत्तेदादी अगर ले लेता बूंदे शौक से इत्तेदादी अगर ले लेता बूंदे शौक से मार क्यों जालिम तमाचे तूने गौहर के लिए मार क्यों जालिम तमाचे तूने गौहर के लिए आए था तेरे जैसी शान में नाजिल हुए आए था तेरे जैसी शान में नाजिल हुए आज वो मोहताज है अफसोस चादर के लिए आज वो मोहताज है अफसोस चादर के लिए बराने अंजुमन जवा दिया को है हुसैन बराने अंजुमन जवा दिया को है हुसैन रोज़े अक़दस पे बुलवा लो पैगंबर के लिए रोज़े अक़दस पे बुलवा लो पैगंबर के लिए ऐ रज़ा बानों की हसरत खाक में सब मिल गए ऐ रज़ा बानों की हसरत खाक में सब मिल गए मन्नते माली थी क्या क्या आए असगर के लिए
क्या आए असगर के लिए खंजरे बेआबता हल्कों में सरवर के लिए या हुसैन 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 सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या गरीब गुरबा अस्सलामु अलैकुम या मुइन अज़-ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैकुम या शम्स अश-शमूस अस्सलामु अलैकुम या अनीस नफ़ूस अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मदफ़ून बरज़तुज़ अस्सलामु अलैकुम या मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या साहिबल ज़मान अलमान अलमान मिन फ़ितनतिज़ ज़मान अस्सलामु अलैकुम या खलीलुर रहमान अस्सलामु अलैकुम या शरीकल क़ुरआन अस्सलामु अलैकुम या मज़हर ईमान अस्सलामु अलैकुम या इमाम अल-सुलजान अस्सलामु अलैकुम या क़ामी अल-कुफ़्र तुग़यान अस्सलामु अलैकुम या दाफ़ी अज़-ज़ुल्म वल उद्वान अजल्लल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और दूसरी मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम ज़वार हुसैन इब्न मेहदी हुसैन के रूह को इसाल फरमाएँ।